इजाज़त से सवाल करें, एक बार में एक सवाल करें जिससे सबको मौका मिल जाए। जी भाई। एक बहन का सवाल है कि मैं जॉब करती हूँ, बच्चों के स्कूल में उनके मुस्तकबिल के लिए मैं इज्जत नहीं कर पा रही, क्या ये गुनाह है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ये एक लेडी ये सवाल करती है, उनके शौहर की डेथ हो गई और वो अभी भी स्कूल जा रही है, इज्जत नहीं कर रही क्योंकि उन्हें स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। तो वो ये पूछें क्या ये गुनाह है, क्या ये ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं। सबसे पहले अल्लाह के हक हैं। उन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह देखेगा। आपकी डेथ भी तो हो सकती है। ये तो आपको वक्ती तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया इज्जत का। इज्जत एक मुद्दत का नाम है। आपने जितने दिन इस तरह गुजार दिए उसकी तौबा करें अल्लाह से, जितने दिन से, क्योंकि तो टाइम बीत जाएगा। लेकिन जितना टाइम आपके पास बाकी हो उसके लिए आप फौरन अपने किसी कमरे में बैठ जाएं, इज्जत की नियत करके अल्लाह से 2 नफिल पढ़े तौबा के। अल्लाह अगर सच्चे दिल से तौबा हो तो एकदम कबूल करता है। तो आपकी पिछली इंशाल्लाह जो कोताही है उसे अल्लाह माफ़ कर देगा। बच्चों को मुस्तकबिल अल्लाह से दुआ करें कि वो और या भी किसी दोस्त टीचर के हवाले कर दें। आप फिक्र न करें, आप अपनी मुस्तकबिल भी देखें जो इस दुनिया के बाद आपका मुस्तकबिल खड़ा होने वाला है आपके सामने। उसमें आपको अल्लाह को जवाब दिया है क्योंकि कुरान की आयतें हैं इज्जत का हुक्म। इसलिए आप इस मुद्दत को पूरा करें। इज्जत देखना आपको इसकी बरकतें कितनी मिलती है अगर आपको मेरा कहना। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल। इनका सवाल यह है कि एक रिवायत में है तमाम मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना अफजल सकता है। भाई एक हदीस कुदसी मिलती है कि पूरी मखलूक मेरा कुनबा है, अल्लाह कहता है। तो अल्लाह का कुनबा, आप किसी के अपने ही किसी कुनबे के आदमी को फ़ायदा पहुँचाओ या किसी बच्चे को ही आप फ़ायदा पहुँचा दो या किसी गरीब को या किसी माजूर को या किसी बीमार को, तो उसके पूरे घर वाले आपके गर्मीदा हो जाएंगे, आपके एहसान मानने लगेंगे। अगर आप अल्लाह के कुनबे को फ़ायदा पहुँचाते हो तो अल्लाह कितना आपका मतलब अजर दे देगा इसके बदले में, क्योंकि वो तो आला ज़र्फ़ है अल्लाह और उसके पास सारी कायनात की कुंजी है। पता नहीं आपको क्या दे दे, उस हदीस से मुराद है। आप क्या औरत मर्द डॉक्टर को सलाम कर सकती है? इनका सवाल ये है क्या औरत मर्द डॉक्टर को सलाम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई। आप अजनबी औरतों को सलाम ना करें, अजनबी औरतें आपको सलाम ना करें, ये तो ठीक है क्योंकि उसमें नियत नहीं पता कि वो छेड़ने की नियत हो या। लेकिन औरतें अपने डॉक्टर के पास जा रही या अपने टीचर के पास जा रही, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं अपने टीचर्स को या अपने बड़ों को जो नामहरम कोई नज़र भी आए अपने बड़े ख़ानदान के, उन्हें भी बिल्कुल सलाम कर सकती हैं। तो बिल्कुल, वरना अगर मान लो ये अखलाकी बात है, डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाए, डॉक्टर मुत्तकी परहेज़गार है, ये औरत आगे बैठे बिना सलाम दुआ के, तो उसे भी अजीब सा लगेगा। हालांकि वो कहेगा तो कुछ नहीं, मगर अपनी अखलाकियात को टेस्ट करें ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैया देखेंगे, औरतें हुजूर को सलाम भी करती थी, हुजूर भी सलाम मतलब पूरे पूरे मजमू को सलाम करते जाते थे। जैसे खारजियों का जिक्र है, खारजी कौन? इनका सवाल यह है खारजियों का जिक्र आया, खारजी कौन? खारजी वो लोग थे जो मुसलमान नजर आते थे लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हुक्म आते थे उन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर से वो नजर आते थे कि हम रसूल को मान रहे हैं मगर एतराज़ात करते थे हुजूर में, मादल्ला। तो आज अगर जो लोग हदीसों पे एतराज़ करते हैं ये तो हमारी समझ में नहीं आई, ये क्यों कह दिया, ये इस्लाम में क्यों आ गई, ये तो जुल्म, वो सब खारजी में गिने जाएंगे। आप बेफिक्र रहो, चाहे नाम कैसे ही हो, क्योंकि उनके भी ऐसे ही हुक्के चुप्पे थे, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी लंबी लंबी पगड़ी है और बहुत उनकी शक्लें देख के लगता था कि ये बहुत मुत्तकी परहेज़गार है। लेकिन नबी ने इनके बारे में जब एक बार पूछा गया तो ये कहा कि इनका दीन से बिल्कुल ऐसा मामला है कि जैसे छूटा हुआ तीर जो है वो शिकार से निकल जाता है। तो इनकी ईमान की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के अंदर। खारजी। हाँ जी। एक बहन का सवाल है कि उसके शौहर जो हैं देश का ताना देते रहते हैं कि उनके वालिद साहब ने ऐसे से बढ़ के कार सब सामान दिया, उसको मारते भी हैं, कहते हैं कि बच्चा भी नहीं है, तो क्या करें? ये मेरे पास लगभग रोज ही केस आते हैं भाई। बाप अपना गला काट के पेट काट के अपनी बच्चियों को सब कुछ देते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ये जालिम, ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है, मुनाफिक, ये सुअर है, सुअर जो दूसरों की बच्चियों को ले जाके और फिर उसके बाद उनके साथ तशद्दुद करते हैं। ये तो ये लिख रही बच्ची कि मेरे बाप ने हैसियत से बाहर जाके कार दी मुझे,
اور سامان دیا، اس کے بعد بھی وہ تانے دیتا ہے اور مارتا ہے. میری بیٹی اگر تجھ تک میری بات پہنچ جائے اس سوال کا جواب تو اس سے طلاق لے لے. میری بات کو ایک دم بھی ایکسیپٹ نہ کر، تو پہلے اللہ سے پوچھ لے، ایک استخارہ کر لے 1 ہفتے کا سنت طریقے سے، اور استخارے میں جو آئے وہ مان لینا. اگر استخارے میں ہاں جائے تو بھائی رکی رہنا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا. اور سجدے میں اس کے لیے دعا کی، اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لیں گے اللہم دیہی، مان لو تمہارے ہسبینڈ کا نام شاہ رخ ہو، اس کے والد کا نام صغیر ہو، اللہم دیہی شاہ رخ ابن صغیر. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والد سے بات کرو، آگے ساری بات انہیں بتاؤ، بالکل نہ چھپانا کسی سے بھی، کیونکہ ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو سزا ملنی ہی چاہیے. اس طرح کی معصوم بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ اپنے گھر میں مہارانی کی طرح رہتی ہے، اپنے باپ کی راجکماری ہے. اور ایک اللہ کے بول پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ان کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئے، جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا ہوتا کسی کو، اور وہاں ان کے گھروں کے کام کرتی ہیں نوکروں کی طرح، اور یہ سور انہیں مارتے ہیں جانوروں کی طرح. یہ مسلمان نہیں ہے. آج میرا جملہ یاد رکھنا، جو لوگ دہیج کی چاہت رکھیں، دہیج لیں یا دہیج کی وجہ سے بچیوں کو ٹارچر کریں، وہ اللہ رسول کے ہاں پکڑے جائیں گے. بالکل آخرت میں ان کی بہت زبردست پکڑ ہوگی، کیونکہ ان کی آہیں اللہ تک پہنچتی ہیں اور چھلا دیتی ہیں اللہ. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی بچی میرے پاس نہ آئے، میں روتا نہ ہوں ان کے ساتھ. کتنا ظلم کر رکھا، اور سب جہالت کی وجہ سے. اور نہ ماں باپ دیکھتے ہیں اپنی بچیاں جو ہیں، معصوم بچی ہے، پریوں کی طرح، کلیوں کی طرح کھلی ہوئی انہیں بچیوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو خبر ملتی ہے کہ پٹتی ہیں، اس کے بعد بھی نہیں لاتے ہیں. فوراً چھڑائیں اپنی معصوم بچیوں کو اور دوسری جگہ شادیاں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور دوسری جگہ شادی ہوئی. میں اپنے صدقات کا پیسہ کہاں لگاؤں جو زکوٰۃ سے الگ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. آج صدقات سے متعلق حدیث آئی ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے الگ میں صدقہ اکٹھا کرتا ہوں ان کو میں کہاں لگاؤں. بھائی میرے نزدیک تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے غریب جو سفید پوش آپ کے رشتہ دار ہوں ان پہ لگانا چاہیے. اور اگر آپ کے رشتہ دار زیادہ تر اچھی حیثیت کے ہوں تو پھر اس پیسے کو آپ دین کے کام میں لگائیں. اس ٹائم جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. آپ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم، آپ بچوں کو اچھے مدرسوں میں داخل کرائیں جو عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں دلا رہے ہیں، مطلب چھانٹ رکھیں اور ان بچوں کو خرید لیں. الحمدللہ میں نے بہت سارے بچے ابھی بھی پورے سال کے لیے ہوئے ہیں جن کی ہم پوری فیس بھرتے ہیں. تو آپ ویسے زکوٰۃ نہ دیں مدرسوں کو، مگر اس طرح سے آپ بچوں کو پورے سال کی ان کی فیس جمع کرا دیں اور ان کی حفاظت کریں، مطلب ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے کا سب انتظام. ان کے زکوٰۃ کے پیسے سے نہ ہو، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو، لیکن اس طرح سے دیں کہ ان کے وظیفے باندھیں. تو سب سے زیادہ اس ٹائم جو ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی، کیونکہ اگر بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے، انہیں دین کا علم ہوگا، دنیا کا علم ہوگا، تو وہ معاشرے میں خرافات نہیں پھیلائیں گے، وہ جواری نہیں بنیں گے، وہ سٹیارے نہیں بنیں گے، وہ اس طرح عورتوں کو ماریں گے نہیں جیسے سوال آیا. اگر ان میں دین آیا ہوگا تو انہیں اللہ اس کے رسول کے دین کا پتہ ہوگا، حضور کی سنتوں کا پتہ ہوگا. تو آپ اپنے صدقات کو بچوں کو علم دلانے میں، لیکن ایسے مدرسوں میں انگریزی اسکولوں کی بات نہیں کرتا، لیکن ایسے مدرسے الحمدللہ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوئے، ایسے لوگ ہیں کہ اب ہر شہر میں اس طرح کے اسکول اور مدرسے کھلنے لگے جن میں دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں موجود ہیں. تو آپ لوگ پلیز ایسے مدرسے ڈھونڈیں، نہیں ہوں تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر شہر میں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. میں زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے نام پر کچھ پیسے اکٹھے کرتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت آ جائے تو کیا میں اس میں سے یوز کر سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ پیسے اور اکٹھے کرتے ہیں اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، تو وہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے ضرورت پڑے تو یوز کر سکتا ہوں. بالکل، کیونکہ وہ نفلی صدقہ ہے، اسے آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، دوبارہ رکھ دیں اس میں، تو کوئی حرج نہیں جب تک آپ نے دوسرے کو نہیں دیا. جب آپ نے کسی کو مالک بنا دیا پھر آپ کی ملکیت سے وہ نکل گیا، لیکن جب تک آپ نے نہیں دیا وہ آپ کی ملکیت میں ہے. یہاں میں وضاحت کر دوں، زکوٰۃ کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، وہ اللہ کا حق ہے، وہ آپ نے ایک بار نکال دیا تو اسے آپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ نفلی صدقہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی. الزام اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ الزام اور بہتان میں کیا فرق ہے. دیکھو بھائی، الزام تو کئی بار غلط فہمیوں کی وجہ سے لگ جاتا ہے کسی نیک آدمی پہ، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے جو دوست احباب ہوں یا ساتھی ہوں ان کے ذریعے اس کا ازالہ کر دے، بتا دے بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا، تو انشاءاللہ معاشرے میں اس کی بات ٹھیک ہوگی. لیکن بہتان
بہتان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ کہا ہے کہ جب حضور سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے، حضور نے کہا اپنے بھائی کی وہ برائی اس کے پیچھے بیان کرنا جو اس میں ہو، کہ حضور اگر اس میں وہ ہوئی نا کہ یہ تو بہتان ہے. مطلب غیبت کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، اور بہتان کا تو کتنا بڑا معاملہ ہوگا آپ اندازہ کرو تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو الزام جو ہے اس کا ازالہ ہے، لیکن بہتان کے معاملے میں اللہ والے صبر کرتے ہیں. بہتان لگتے رہے، جیسے میں نے آج بتایا تھا عائشہ کو بہتان لگا، وہ جھوٹا بہتان تھا، لیکن ان کے لیے اللہ نے پھر برات اتاری اور انہیں سرخرو کیا. جی ایک سوال ہے، کیا امام صاحب جمعے کے خطبے کے بعد حدیثیں سنا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب جمعے کے خطبے کے بعد کوئی حدیث سنا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو، کبھی اتفاق سے کوئی حدیث سنا دی، جیسے بہت سے امام یہ کہتے ہیں بھائی سب سیدھی کر لو، یہ نبی کا طریقہ ہے، یا کہتے ہیں موبائل اپنے بند کر لو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے سچے دل سے توجہ کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی اس کے لیے بشارتیں ہیں. تو وہ اگر حدیث بیان کرتے ہیں کہ بھائی کم سے کم جمعے کی 2 فرض جو ہیں لوگ توجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حدیثوں کی لائن لگا دیں، اسے طویل کریں، کیونکہ خطبے کے بعد لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نماز کی اور وہ بے چینی ہوتی ہے، تو لوگوں کو بے چین نہیں کرنا. نبی نے بھی یہی بات فرمائی، خوشخبری سنانی ہے. تو ایک آدھ حدیث کبھی اس طرح کی بیان کر دی جو میں آپ کو بتا رہا، کوئی حرج نہیں، ورنہ سیدھا خطبے کے بعد نماز پڑھائیں. اتنی بات کہتے ہیں کہ بھائی سبھی درست کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، موبائل ہو تو اسے بند کر لو. جی بیماری میں رمضان کے روزے نہ رکھ پانے کا کیا کفارہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بیماری میں رمضان کے روزے نہ رکھ پائے ہو تو کیا کفارہ ہے؟ بھائی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کا معاملہ ہے تو آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج بتا دیا ہو، تو پھر آپ اس کا کفارہ ایک آدمی کا 1 دن کا کھانا 1 روزے کے بدلے ہے فدیہ. لیکن قرآن یہ کہتا ہے اگر پھر بھی تمہیں تندرستی مل جائے تو فدیہ بھی دے دو، اس کے بعد روزہ بھی رکھ لو. اور فدیے کے بارے میں بتا دوں، آج کے دور کے حساب سے لگ بھگ جو غریب لوگ ہیں ان کا 100 روپیہ بیٹھے گا، جو تھوڑے اچھے حیثیت کے لوگ ہیں ان کا 200 روپے، اور جو بہت امیر لوگ ہیں ان کا کم سے کم 500 روپے. جیسا معیاری کھانا خود آپ کھاتے ہو ویسے ہی معیاری کھانا اللہ کے نام پہ آپ کو فدیے میں 1 روزے کے بدلے دینا ہے. عام زکوٰۃ ایک تو ہے زکوٰۃ 2.5%، اور ایک آپ نے الگ سے 2.5% طے کر رکھا، ہاں اس میں سے الگ طے کر رکھا زکوٰۃ کے علاوہ. ان کا سوال یہ ہے کہ 2.5% انہوں نے ایکسٹرا طے کیا کہ میں اللہ کے راہ میں بانٹوں گا، کیا اس کو دینا فوراً ضروری ہے یا بعد میں سال کا حساب لگائیں؟ بھائی آپ کے اوپر ہے، کیونکہ وہ نفلی صدقہ ہے، آپ سال کے حساب لگا کے ایک بار وہ دے سکتے ہو. آپ بتاؤ. پیسے لینا جائز ہے، گائے کا پیسہ استاد. اور ویسے زکوٰۃ کیا پوچھ رہے تم پہلے؟ مدرسے سے ان کا تنخواہ ملتی ہے. اچھا ہدیہ مانگ. ان کا سوال یہ ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں تنخواہ کے بعد بھی اپنے بچوں سے ہدیہ مانگتے ہیں، کیا ان کا ہدیہ مانگنا ٹھیک ہے؟ بھائی ہدیہ کا مطلب مانگنا نہیں ہوتا، وہ تو ٹھیک ہے. ہدیہ تو خود دیا جاتا ہے خود نہیں ہے. نبی نے آخری خطبے میں یہ بات فرمائی کہ ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت خود پہ حرام قرار دے دی گئی. اور اسی نے جملہ یہ فرمایا کہ اب تیرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تو اپنی بھائی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بنا لے. تو اگر بچوں کا دل نہیں ہے، وہ غریب بچے ہیں، ان کے باپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے استاد کے ڈر سے انہیں ہدیہ دے رہے ہیں، وہ ہدیہ نہیں ہے بھائی، وہ بھیک ہے، بھیک. کیا قرآن پڑھانے والوں کا اپنے شاگردوں کو مارنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں کیا اپنے شاگردوں کو مارنا ان کا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نبی نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا بچوں پہ. ہاں ہلکی پھلکی مار وہ دے سکتے ہیں. دیکھو جب قرآن میں مار کی بات آئی عورتوں کو کہ تم اپنی عورتوں کو ہلکی پھلکی مار دے سکتے ہو، تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور کس طرح کی مار؟ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی کہ اس سے مار سکتے ہو، وہ بھی ٹانگوں پہ، چہرے پہ نہ مارنا، نشان نہ پڑے. اور ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا مدرسے کے بچوں کو بعض استاد، سب نہیں، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں جو بہت شفقت اور محبت کرتے ہیں بچوں کی، لیکن بعض تو کھال اتار لیتا ہے. میرے پاس عورتیں آتی ہیں اپنی بچوں کی پیٹھ دکھاتی ہیں کہ چھڑوں کے نشان ہوتے ہیں ان پہ. یہ مسلمان تھوڑی ہے، ظالم ہے ظالم. کیسا انہوں نے قرآن پڑھایا، کیسا قرآن پڑھا رہے ہیں. اصل میں یہ پیچھے سے ہی تربیت ایسی چلی آ رہی.
وہ بدلے لیتے ہیں اپنے استادوں کے, اپنے شاگردوں سے. ان کے استادوں نے ان کی کھال اتاری ہے, اپنے شاگردوں کی کھال اتارے. اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے ان کے استاد بھی اور یہ بھی, کیونکہ جو برا کام کر کے یہاں پہ چھوڑ کے گیا, اور وہ جس طرح صدقہ جاریہ ہے نا, یہ ان کے لیے عذاب جاریہ بن جائے گا. جتنا یہ اپنا, کیونکہ وہ شاگرد ان کے جو پٹ رہے ہیں وہ آگے پھر اپنے بچوں کو ماریں گے. قرآن پڑھنے والوں کی تو عزت ہونی چاہیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے. نبی کی حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے, جب تک اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا. اور یہ جب تک قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے زندہ ہیں اور سلامت ہیں, اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا. اس لیے ان کی بہت توقیر اور بہت عزت ہونی چاہیے. بچے تو شرارتی ہوتے ہیں, یاد بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے انہیں جانوروں کی طرح کھال ڈال لو. جتنی اجازت رسول اللہ نے دی اتنی مار پیٹ کی اجازت ہے, باقی بالکل اس طرح سے ظالموں کی طرح مارنے کی اجازت نہیں. قرض ہے, قرض پڑا ہے, تو تھوڑا بہت صدقہ دے دیں, 10-20-50 روپئے. ان کا سوال یہ قرض دار ہے کوئی, وہ کیا صدقہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں. آپ اپنی حیثیت کے حساب سے 2-4 مٹھی آٹے الگ کر دیا کرو صدقے کی نیت سے, وہی دے دو. کیا پتہ اللہ آپ کو کیسا غنی کر دے کہ آپ کو سارا قرض اتروا دے. اور باقی اپنی نمازوں کی پابندی, جو دعائیں رسول پاک بتا گئے, بہت مشہور دعا ہے, اللہم اکفنی بحلالی کا حرامی کا واغننی بفضلی کا من سواک. اگر پہاڑ کی برابر بھی کر دو تو اتر جاتا ہے, اگر جس کے دل سے دعا پڑے آپ. سوال یہ ہے کہ اردو کو کالی کملی والے کیوں کہا جاتا ہے, جبکہ اردو نے سفید پگڑی باندھی ہے اور دڑی. ان کا سوال ہے حضور کو کالی کملی والا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ سفید پگڑی باندھی. بھئی یہ تو ایک لقب ہے لاڈ میں, کیونکہ حضور کالی کملی ڈالتے تھے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا عرب کے لوگوں کو وہ بھی کالی کملی ڈالتے ہیں, تو کالی کملی والے کہا جاتا ہے. اسی طرح حضور کے بہت سارے نام ہیں. کوئی آقا کہتا ہے, کوئی مدنی کہتا ہے کیونکہ حضور مدینے میں قیام فرما گئے, کوئی مکی کہتا ہے, کوئی مطلب یہ تو حضور کے لاڈ کے نام ہیں. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سفید پگڑی والا کہہ دیا کرو, آپ کہہ دیا کرو آقا علیہ السلام, آپ یہ کہہ دیا کرو میری جان قربان. صحابہ اکرام تو اس طرح ہی مخاطب ہوتے تھے کہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. آپ یہ کہا کرو اللہ کے رسول پہ میری جان, عزت, مال, اولاد سب قربان. ایک بہن کا سوال ہے, ان کے 4 ماہ کے بچے کا انتقال ہو گیا, پیدائش کے وقت انہیں قیمتی سونے کی چیز اور پیسے ملے, تو اس کا کیا کریں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ 4 مہینے کے بچے کا انتقال ہو گیا, پیدائش پہ اسے جو سونا کی چیز یا کوئی گفٹ وغیرہ یا پیسہ ملا, اس کا کیا کریں؟ وہ اس کے وارثین کا ہوگا, اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں, تو وہ تو انہی کے پاس رہے گا. لیکن ہے وہ اسی کا, اور مالک وہ تھا تو اس کے وارثوں کو ہی ملے گا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہیں صبح کی نماز 1 بجے ہے, یہ جب وہ کرتے ہیں نا تقریریں کرتے ہیں تو اس میں 5 منٹ 10 منٹ جو ہے بعد میں لگاتے ہیں, اور سنتوں کا ٹائم بھی نہیں دیتے, تو یہ کیا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی امام صاحب اگر 1 بجے کا ٹائم ہے اور 5-10 منٹ آگے تقریر کرتے ہیں, سنتوں کا ٹائم دیتے, کیا ہے ٹھیک ہے بھائی؟ آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں الگ میں تنہائی میں کہ پلیز آپ ہمیں 2-4 منٹ سنتوں کے دے دیا کریں. تقریر جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, دین کا کام ہے. ہم 2 گھنٹے موبائل لیے پڑے رہیں گے, پتہ بھی نہیں لگتا. جب گھڑی دیکھیں گے تب پتہ لگا یار یہ تو 2.25 گھنٹے ہو گئے. وہاں 5-10 منٹ ہمیں بے چین کرتے ہیں, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, یار یہ تو اب تک خطبے میں لگے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھو بہت کم ہو گیا یہ معاملہ کہ کوئی امام اتنی ہمت کر لے کہ وہ 5-10 منٹ خطبہ دے دے اردو میں, ورنہ لوگ جو ہیں عربی میں خطبہ پڑھا اور بیٹھ جاتے ہیں. تو خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب 5-10 منٹ آپ کو دے رہے ہیں. لیکن وہ جو سنتوں کا ٹائم ہے, دیکھو سنتوں کے معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ جمعے کی کوئی سنت پہلے نہیں ہے. آپ 2 کر کے نفل مسجد میں پڑھو, گھر سے پڑھ کے آؤ, لیکن وہاں آپ کا جو جمعہ 2 رکعت کر دیا گیا, 4 کا اسی لیے کر دیا گیا کہ 2 رکعت کے بدلے میں آپ کو خطبہ, وہاں تو آپ کو غور سے خطبہ سننا ہے. اگر آپ سنتیں نہیں بھی پڑھو گے چلے گا, لیکن ہمارے اس معاشرے میں 4 سنتیں پڑھنے کا رواج ہے. تو آپ امام صاحب کے حجرے میں جانا اور ان کے پیروں میں بیٹھنا, کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں, پھر ان سے ریکویسٹ کرنا کہ حضرت پلیز اگر آپ اس طرف غور کر لیں, آپ کی بہت مہربانی. مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ میں سنتیں جلدی پڑھتا ہوں, تو آپ 2 منٹ 3 منٹ دے دیا کرو, انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو. بالکل مانتے ہیں اگر ہم شفقت سے بات, آپ بیچ میں ٹوکو گے سب کے بیچ میں, تو انہیں بے عزتی محسوس ہوگی, اور وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سب کے بیچ میں نصیحت نہیں ہوتی, وہ فضیحت ہوتی ہے. اگر آپ تنہائی میں کریں گے تو وہ نصیحت ہے. کسی بچے کو کر لو, اپنی بیوی کو کر لو, اپنی بہن کو کر لو, اپنی ماں کو کر لو, اپنے بیٹے کو کر لو, سب کے بیچ میں فضیحت, الگ میں نصیحت. کیا آپ سے ملتے وقت ان کے پیر یا گھٹنے چھونا جائز ہے؟
इनका सवाल यह है, बाप से मिले आगे तो क्या घुटने छूना या पैर छूना जायज़ है? बिल्कुल ना जायज़ है भाई, ये नबी का तरीका नहीं है। मैंने अक्सर देखा पाकिस्तान में खास तौर से कि लोग गोडे छूते हैं, पैर छूते हैं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि नबी ने कभी ये काम नहीं किया। बल्कि नबी का जो तरीका है वो ये तरीका है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र से आते थे और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंचते थे, तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाके उन्हें दरवाजे से रिसीव करती थी और उनके हाथ चूमती, कई बार चेहरे पे ही बोसा दिया। तो अपने वालिद से जब आप मिले, मान लो बहुत दिनों बाद आप मिले, तो आप उनका हाथ चूमें, मुसाफा करें और उनके गले लगें और उनके माथे पे भी आप बोसा दे सकते हैं। मैं अभी जब मक्के गया कोई 10-12 साल पहले, तो मेरे एक उस्ताद हैं वसीउल्लाह अब्बास, अहले हदीस है, वो वहाँ के बहुत बड़े आलिम हैं, वो यहाँ भी प्रोग्राम कर चुके हैं हमारे दर्द, यहाँ आए थे एक बार तो उन्होंने दर्ज किया था। तो जब उन्होंने मेरी दावत की घर पे, जब शाम को मेरी दावत थी, तो उनका बेटा जब आया तो उसने आते ही सबसे पहले अपने बाप को गले लगाया, फिर हाथ मिलाया, फिर उनका हाथ चूमा, फिर उनके माथे बोसा दिया। और यही तरीका आप अपने बच्चों के साथ भी करें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ के उनका हाथ चूमते थे, उनका माथा चूमते थे। उन्हें अपनी जो जगह थी, जो कुर्सी थी एक हिसाब से, जो गद्दी थी, उस पर बिठाते थे। तो अपने बच्चों के माथे चूमना, उनके लाड करना, ये आजकल तो चला गया क्योंकि सब मोबाइलों में उलझे पड़े। वरना अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनके लाड करें, जो उनके अंदर नेकियां हैं या उनके अंदर अच्छी चीज़ें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें बयान करें, उससे उनकी हौसला अफजाई होगी और आगे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके बच्चों में। तो ज़रूर टाइम निकालें, मोबाइल को बाहर रख दिया करें, सारे मोबाइल साइलेंट करके बाहर, और ज़रूर साथ खाना खाएं, बैठें, हंसी मजाक करें एक दूसरे से और दोस्ती करें अपने बच्चों से, तब उनमें दीन आएगा। नमाज के बाद बहुत से लोग दुआ से पहले उठकर चले जाते हैं, क्या ये ठीक है? इनका सवाल है, नमाज के बाद बहुत से लोग दुआ से पहले उठ के जाते हैं, क्या ये ठीक है? भाई कोई हरज नहीं है, क्योंकि नमाज के बाद दुआ मांगना रसूल पाक से तो साबित है नहीं, मना भी नहीं है। कोई बैठे रहे, वो उन्हें गलत ना समझे जो बैठे हुए हैं, और वो उन्हें गलत ना समझे जो उठ के चल गए। तो इसलिए दोनों तरह की इजाज़त है। तो अगर बैठे रहेंगे तो हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई कि जो नमाज के बाद जितनी देर बैठा रहा वो ना बोला, तो वो उसके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। फरिश्ता नहीं कहा, फरिश्ते, पता नहीं कितने फरिश्ते दुआ करते होंगे। तो जितनी देर आप मस्जिद में बैठे रहेंगे, मान लो दुआ में ही शामिल हुए, तो आपके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, जो अल्लाह की इनोसेंट मखलूक है, मासूम। वो सारे दिन से मिलते हैं, दिन से पेश करते हैं, तो उनको वो लोग बेवकूफ़ समझते हैं, उसको ना समझने का ही तो लोग आपका पढ़ा लिखा या समझते हैं मैं कुछ हूँ, वो अपने आप अहमियत देता है, उसको इज्जत नहीं देता। तो ऐसे लोग कितना गलत कर देंगे। इनका सवाल ये है कि जो लोग इनकसारी से मिलते हैं उन्हें लोग बेवकूफ़ समझते हैं, और जो लोग वक़ार से इससे मिलते हैं उसे अच्छा समझते हैं। इसमें क्या मामला है भाई? देखो, नबी की सुन्नत वो है जो आप कह रहे हैं कि हुजूर गरीबों से, कमज़ोरों से, अपने जो वैसे साथी थे उनसे बड़ी इनकसारी के साथ मिलते थे, और जो कभी कोई वफद आए और तगड़े लोग आए तो उनसे बड़े वक़ार के साथ मिलते थे, मतलब उनकी बेइज्जती नहीं करते थे। मगर यहाँ बात यह है कि जो कमज़ोर लोग थे उनसे बहुत इंतसारी से, तो इंतसारी से मिलना लोगों से अल्लाह के रसूल की बड़ी सुन्नत है। यहाँ आपको एक बात बता दूँ मैं आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट अगर किसी के चेहरे पे थी तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए ज़रूर मुस्कुरा के मिला करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना भी सदका है। तो अपने चेहरों पे दीनदारी की वजह से सख्ती ना लाना, सुर्खी ना लाना कि आप घर में घुसो तो आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी बेटी सहम जाओ कि फिरौन आ गया, पता नहीं क्या कहता है, बड़ा दीनदार बने, आते ही कहते हैं यहाँ क्यों पड़ा, तूने पल्लू क्यों नहीं ढक रखा, तेरा दुपट्टा यूँ क्यों पड़ा। बल्कि प्यार से, मोहब्बत से, जो बता रहा दोस्ती कर लो, दोस्ती में दीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों बातों में दीन सिखा देते थे। तो इसलिए आज से सख्ती ख़त्म, सख्ती फिरौन का शेवा है, नरमी हुजूर का शेवा है। हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत हैं, हमें रहमत बनना है सबसे पहले अपने घर वालों की। देखो नबी ने क्या फरमाया कि वो ईमान वाला नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। 3 बार सहाबा लरज़ गए, हुजूर कौन? कि जिसका पड़ोसी उसकी इज्जत से महफूज ना हो, उसके शर से महफूज ना हो। पड़ोसी, अब जो घर वाले सहम जाओ उनका क्या असर होगा? वो तो पड़ोसी जिसका कोई हक ही नहीं आप पे, ना कोई रिश्तेदारी, ना आपका खून। और जो आपकी बीवी जो अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के आ गई, सब कुछ आपको सौंप दिया, आपका सारा घर संवार दिया, आपको बाप बनाया, आपको हराम से बचाया, आपको बच्चे दिया, आपका घर बचाया, वो सहम जा आपके घर में आ जाए। हदीस सुना दूं आपको, हुजूर ने फरमाया
کہ جو اپنی بیویوں سے دبتے ہیں وہ شریف لوگ ہیں اور جو اپنی بیویوں کو دباتے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں. اب سب ہم اپنے مجمع میں پورے میں میرے دیکھ لیں گے ہم کمینے ہیں شریف ہیں رسول اللہ کی نظر میں. ہاں جی مطلب راکھی بنوانا کیا ہیں؟ راکھی ان کا سوال یہ راکھی بندھوانا کہتا ہے. بھائی دیکھو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نا اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں شرکیہ پہلو نہیں ہے مگر بچو کیونکہ دوسروں کے شعار اختیار کرنے سے اور یہ دقت آ جائے گی. کبھی اتفاق سے بندھوا لی 10-5 سال میں آپ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم سیکولر ہیں مگر آپ کو اندر سے اپنے اللہ اس کے رسول کے حساب سے ہی چلنا چاہیے. لیکن کبھی بندھوا لو تو کوئی اس میں تلک لگوانا نہیں وہ گناہ ہے بھائی. تلک جو ہے وہ تو مستقل شعار ہے. آپ تو راکھی بندھوا کے کسی کے گھر سے نکلے اپنی بہن سے اور باہر آگے اپنے اتار کے آپ نے جیب میں رکھ لی کسی کو نظر نہیں آئی. تلک تو آپ کو سب کو نظر آئے گا آپ کا. تو وہاں آپ مان لو شراب کھانے سے نکل رہے ہیں آپ نے شراب نہیں بھی پی پھر بھی لوگ شراب بھی کہیں گے. آپ تلک نکل کے باہر نکلے تو ہو سکتا ہے آپ مندر سے آ رہے ہو لوگ یہ کہیں گے. کسی شخص نے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں کی قسم اٹھائی کہ ناز سے کام کرنا وہ اس کو پورا کرتا ہے اسے کچھ پارا کرنا. کیا ٹائم ہے 10 بجے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں قسم کھائی گئی کام نہیں کروں گا پھر ہو گیا تو اس کا کیا کفارہ ہے. اس کا کفارہ صرف توبہ ہے سچے دل سے توبہ. حضور نے فرمایا اگر تو 70 بار بھی گناہ کرے اور سچے دل سے توبہ کر لے ہر بار تو اللہ بہت وسعت والا ہے اس سے معاف کر دے گا. لیکن دل سے توبہ ہو ہر بار ڈرامے بازی نہ ہو. ہاں بھائی کوئی اور کہنا ہے عزت میں ہے تو دوسری ہوتی ہے اس کو یہ نہیں جاتی ہے وہ نہیں ہوتی وہ مل سکتی ہے اس سے. ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت عدت میں ہے دوسری عورتیں برقع نہیں اوڑھتی کیا وہ مل سکتی ہیں. بالکل مل سکتی ہیں. وہ بے پردگی کا گناہ انہیں ملے گا لیکن عورتوں سے کوئی پردہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن سختی اسی بات پہ ہونی چاہیے کہ آپ ان عورتوں کو پردہ کرائیں اور وہ عورت بھی اگر انکار کر دے ان سے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ شریعت کے حق میں ہوگی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی. بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین سے نماز پڑھتے تھے. کیا ہاں. یہ ٹھیک ہے؟ اچھا ان کا بڑا اچھا سوال ہے بھائی. بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضور رفع دین سے نماز پڑھتے تھے. کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. لیکن یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ کی نماز اس سے رہ جائے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ سنتیں اختیار کی ہیں. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے. امام مالک جو ہیں ان کے جو فالوورز ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ وہ سب سے آخری امام تھے اور مدینے کے تھے خاص. اسی طرح امام شافی جو ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں. اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں. ہمارے حنفی حضرات رفع دین نہیں کرتے. تو رفع دین کے بنا بھی نماز ہو جائے گی اور جو لوگ رفع دین کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آخری زمانے میں روایتیں ملتی ہیں کہ حضور نے رفع دین نہیں کیا تو اور یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ رفع دین کیا. تو جیسے بھی آپ نماز پڑھنا چاہو پڑھو لیکن جو چیزیں فرض ہیں نماز کی جو واجبات ہیں ان میں سب متفق ہیں کہ رکعت جو ہیں وہ ظہر کی 4 ہی ہیں. کوئی نہیں کہتا 5 ہے. مغرب کی 3 ہی ہے. اسی طرح کوئی نہیں کہتا کہ ہاتھ نہ باندھے جائیں یا رکوع نہ کیا جائے سجدہ نہ کیا جائے یا تحیات نہ پڑھی جائے. سب اس پہ متفق ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں آپ ان پہ رہو اور سب کو قبول کرو. آج بھی میں دیکھتا ہوں مکے اور مدینے میں ہر طریقے کے لوگ پہنچتے ہیں. ہمارا رفع دین بھی کر رہے ہیں نہیں بھی کر رہے ہیں. ہاتھ چھوڑے پڑ رہے ہیں. کوئی کیسے کھڑا کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ٹانگیں چیرے کھڑا کوئی ملا کے کھڑا. تو آپ یہ رنگا رنگی ہے اللہ کی. قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کا رنگ اختیار کرو. جب اللہ کچھ نہیں کہتا اس رنگا رنگی کو تو آپ بھی بس اعتراضات نہ کرو. آپ کسی مسلک سے نہ جڑو. آپ مسلمان ہو جاؤ بس. سب کے کام ہو. تبلیغی جماعت والے آپ کے پاس آئیں چلو جی گشت پہ چل رہے ہیں. تب جماعت اسلامی والے آئیں کہ ایگزیبیشن لگ رہی چلو جی. کوئی ہدیہ جیب میں لو جی 100 روپये آپ. کوئی اور آپ کے پاس دین کا کام کرنے کے لیے آئے چلو جی میں بھی تیار. تو جہاں آپ سے کنٹریبیوشن ہے آپ اپنے آپ کو اسٹپنی بنا لو. کسی مسلک سے نہ جڑو. اسٹپنی کار میں کہیں بھی لگائی جا سکتی ہے. تو آج سے آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھو نہ کہ حنفی نہ کہ شافعی نہ کہ مالکی بلکہ آپ صرف مسلمان ہیں. سب کے ساتھ ہیں سب ہمارے ہیں. وما علینا الا البلاغ. باقی اگلے ہفتے کی نماز 8:30 ہی رہے گی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد